अस्सलाम वालेकुम, हेलो वर्ल्ड, वेलकम टू जेपी लर्निंग कलेक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी। वेलकम बैक गाइस हमारी आज की इस नई वीडियो के अंदर जिसमें हम मोडबस टीसीपी को देखेंगे। तो सबसे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो की अपडेट्स आपको इसी तरह से मिलती रहे। तो पहले बात करते हैं लास्ट वीडियो की कि लास्ट वीडियो में हमने क्या टॉपिक पढ़ा। लास्ट वीडियो में जो है हमने मोडबस RS485 देखा कि किस तरह से RS485 सीरियल मोडबस जो है आप यूज़ करते हैं, उसकी सारी थ्योरी मैंने काफ़ी डिटेल पढ़ाई। तो अगर आपने मेरी RS485 वाली मोडबस वाली सीरियल कम्युनिकेशन वाली जो है वीडियो नहीं देखी तो वो लाजमी वॉच कर लें ताकि आपको RS485 से भी मोडबस की कम्युनिकेशन समझ आ जाए। तो ये सारी चीज़ें मैंने उसमें पूरी मोडबस की प्रोटोकॉल को एक्सप्लेन किया था उससे पिछले वीडियो में। फिर मोडबस RTU के फ्रेम को मैंने पूरा एक्सप्लेन किया और क्या होते हैं किस तरह से, फिर उसका पूरा डेमो करके मैंने लास्ट वीडियो में आपको मोडबस RTU का दिखा दिया कि किस तरह से मोडबस RTU का जो है डेमो काम करता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो मोडबस TCP का है कि अब मोडबस TCP होता क्या है, किस तरह से काम करता है, और उसका हम डेमो आज पूरा इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर देखेंगे। तो चलते हैं पहले मोडबस TCP की तरफ। मोडबस TCP क्या कह रहा है कि भाई दी मोडबस TCP कमांड कंसिस्ट ऑफ अ पोर्शन ऑफ द मोडबस RTU मैसेज एंड अ स्पेशल हेडर। कह रहा है जो मोडबस TCP की जो कमांड होती है, मतलब जो रिक्वेस्ट करने के लिए जो कमांड हम सेंड करते हैं उसमें क्या दो पार्ट होते हैं बेसिकली। एक मोडबस RTU का जो मैसेज है वो होता है, वो वाला पार्ट होता है जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, और एक स्पेशल हेडर होता है। अच्छा, स्पेशल हेडर कौन सा होता है? From the Modbus RTU message, the slave ID address at the beginning and the CRC checksum at the end are removed, which form the PDU, the protocol data unit। मतलब ये कह रहा है कि जो Modbus RTU का मैसेज है उसमें से स्लेव ID जो शुरू में होती है और CRC चेकसम जो कि एंड में होती है वो रिमूव हो जाती है। उसके अलावा जो बाकी पार्ट बचता है PDU का, वो हमारा एज इट इज़ यूज़ होता है हमारे मोडबस TCP के लिए। किस तरह से डायग्राम में दिखाया हुआ है कि भाई मोडबस RTU हमारा क्या होता था कि भाई स्लेव ID, फंक्शन कोड, डेटा और CRC। अब हमारे पास जो मोडबस TCP है नीचे वाला पार्ट पूरा, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। एक स्पेशल हेडर है हमारा, ठीक है, स्पेशल हेडर को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। उसके बाद स्लेव ID हट जाती है, उसमें फंक्शन कोड और डेटा आया था, CRC भी नहीं होता। तो ये हमारा PDU होता है। ये हमारे RTU के अंदर भी PDU वाला पार्ट होता है, इसमें भी PDU वाला पार्ट ये होता है। और ये हमारा MBAP हेडर कहलाता है, जिसमें हमारे पास क्या क्या चीज़ें होती हैं। ट्रांजेक्शन ID, प्रोटोकॉल ID, लेंथ और यूनिट ID। ये चार पैरामीटर्स हमारे पास मौजूद होते हैं जिसको हम MBAP हेडर कह रहे होते हैं। और ये टोटल हमारी कमांड या रिक्वेस्ट ये हमारी बनती है जो कि मोडबस TCP में आप यूज़ कर रहे होते हैं। तो देख लिया कि हमारे पास मोडबस RTU और मोडबस TCP में क्या डिफरेंस होता है। कमांड हमारे पास उसमें मोडबस RTU में क्या होती है और TCP में क्या होती है, तो ये डिफरेंस होता है बेसिकली। और आगे बात करते हैं जो हमारा मेन मोडबस TCP का जो फॉर्मेट होता है, वही बात जैसे मैंने पीछे उसमें एक्सप्लेन की कि मोडबस का जो फ्रेम होता है हमारा वो ये कि ADU उसके अंदर पूरा होता है जिसके अंदर PDU भी मौजूद होता है। ADU जो है हमारे पास क्या होता है कि MBAP हेडर प्लस PDU, और PDU हमारे पास क्या होता है, फंक्शन कोड प्लस डेटा। RTU के अंदर भी PDU यही होता था, फंक्शन कोड प्लस डेटा, और इसमें भी यही चीज़ होती है। तो अब बात करते हैं कि जब रिक्वेस्ट होगी तो हमारे पास क्या, हमारे पास एग्जांपल है कि हमारे पास रिक्वेस्ट में क्या हमारे पास बाइट्स बनेंगी। तो सबसे पहले जो MBAP हेडर होता है मोडबस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल कहलाता है। ये हेडर जो है हमारे पास इसमें शुरू के हेडर्स के अंदर चार हमारे पास फील्ड्स होती हैं। कौन कौन सी? ट्रांजेक्शन ID, 2 बाइट की हमारी ट्रांजेक्शन ID होती है। ट्रांजेक्शन ID बेसिकली आपका मैसेज की ID होती है कि जब हम मैसेज कन्वे कर रहे होते हैं तो उस मैसेज की ID क्या होती है, तो वो ट्रांजेक्शन ID होती है जो 2 बाइट्स में होती है। उसके बाद प्रोटोकॉल ID, ये हमेशा जो है ये 0 रहती है, मतलब ये भी 2 बाइट्स का होता है लेकिन ये हमेशा 0 रहता है। इसके अलावा लेंथ होती है, लेंथ के अंदर जो है 2 बाइट्स होती है। लेंथ क्या मतलब है कि इसके बाद ये बता रहा होता है कि भाई इस डेटा के बाद कितनी मजीद डेटा कितनी बाइट्स हमारे पास मौजूद है। तो इसके बाद देखें अगर यहाँ पे 6 लिखा हुआ है, 6 किस तरह से कि 1 बाइट यूनिट ID की, 1 बाइट फंक्शन कोड की, और 2 बाइट हमारी स्टार्टिंग एड्रेस की, और 2 बाइट हमारी नंबर ऑफ रजिस्टर्स की, 2 2 4 और 5 और 6। तो लेंथ हम बता देते हैं कि भाई लेंथ जो है इसके बाद जो लेंथ है डेटा की हमारे पास जो वो 6 है। तो लेंथ हमारी 2 बाइट्स की होती है। यूनिट ID बेसिकली हमारी जो हम स्लेव ID नॉर्मली यूज़ करते हैं वही हम यूनिट ID यूज़ करते हैं यहाँ पे, इसलिए ये यूनिक नहीं होती है
کیونکہ اب جو ٹی سی پی میں بات کرتے ہیں تو ٹی سی پی میں آپ نارملی ڈیوائسز کو آپ آئی پی کے تھرو جو ہے نا ایکسیس کر رہے ہوتے ہیں، تو اس میں سلیو آئی ڈی نارملی سب کی 1 ہی رہتی ہے، جس کو ہم اس میں ٹی سی پی میں جو ہے ہم یونٹ آئی ڈی کہہ رہے ہوتے ہیں. تو یونٹ آئی ڈی نارملی سب کی 1 ہوتی ہے. آپ چینج کرنا چاہتے ہیں تو وہ کر بھی سکتے ہیں. جیسے اس میں ایگزامپل پہ 11 ہے. فنکشن کوڈ اگین وہی ہے سیم، جو بالکل آر ٹی یو کے اندر ہم دیکھیں سیم وہی فنکشن کوڈ ہے. اسٹارٹنگ ایڈریس بھی سیم اسی طرح سے، اور نمبر آف رجسٹر جتنے آپ کو اسٹارٹنگ ایڈریس سے جتنے رجسٹر تک آپ کو ریڈ کرنا وہ آپ کو یہ والا پارٹ پورا ہمارا سیم ہوتا ہے. اس کے علاوہ جب رسپانس آئے گا ٹی سی پی کا، تو ٹی سی پی کا رسپانس میں کیا کیا چیزیں ہوں گی. ایک تو وہی چیز کہ ایم بی اے پی ہیڈر ہوتا ہے، اس میں ٹرانزیکشن آئی ڈی وہی ہوگی جو آپ نے سینڈ کی تھی ریکویسٹ میں. پروٹوکول آئی ڈی وہی ہے. اچھا، اب اس کے بعد جو لینتھ ہے، اب اس میں لینتھ بتائے گا جو آپ کے پاس رسپانس آیا کہ آگے جو لینتھ ہے وہ کتنے ڈیٹا اس کے اندر موجود ہے، مطلب آگے کتنا مزید بائٹ موجود ہے. تو یہاں پہ 9 ہے. 9 کس طرح سے یونٹ آئی ڈی کی 1 بائٹ ہو گئی، فنکشن کوڈ کی 1 بائٹ ہو گئی. اچھا، بائٹ کاؤنٹ کا ایک اس میں پارٹ ایڈ ہو جاتا ہے جس میں 1 بائٹ اس کی ہو گئی. اور اس کے علاوہ 3 جب ہم نے رجسٹرز کو ریڈ کیا تو 3 رجسٹر کی 6 بائٹس بن رہی ہوتی ہے. تو 6 یہ 7 8 اور 1 9. تو یہاں پہ لینتھ آئی تھی 9. اس کے علاوہ یونٹ آئی ڈی وہی جو آپ ٹرانسمٹ کرتے ہیں وہی آپ کو ریسیو ملتی ہے. فنکشن کوڈ بھی سیم وہی چیز آپ کو ریٹرن ملتا ہے. اچھا، اس کے علاوہ بائٹ کاؤنٹ کا ایک ویریبل ہوتا ہے جس میں بائٹ کاؤنٹ میں پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ بھئی کتنی ویلیوز جو ہے ہمارے پاس رجسٹر کے ڈیٹا کی ہیں. جیسے ایگزامپل طور پہ یہاں پہ میں نے 3 رجسٹرز تو کریٹ کیا تھا، تو ایک رجسٹر کی 2 ویلیوز ہوتی ہیں. تو یہاں پہ 3 رجسٹر کی ٹوٹل 6 ویلیوز ہے. تو بائٹ کاؤنٹ بتاتا ہے کہ آپ کے پاس ٹوٹل 6 ویلیوز ہیں جو کہ رجسٹر کی ہیں. اور اس کے علاوہ پھر آگے 6 بائٹس ہوتی ہیں آپ کی رجسٹر کی ویلیوز کی، جس کو آپ ایکسٹریکٹ کر کے اپنی ویلیو میں کنورٹ کرتے ہیں. اچھا، اس کے علاوہ میں تھوڑا سا ایم بی اے پی ہیڈر کو ذرا ایکسپلین کر دوں. جو ایم بی اے پی ہیڈر ہوتا ہے اس میں 7 بائٹس آپ کی نارملی ایڈ ہوتی ہے. اور ایم بی اے پی ہیڈر جو ہے وہ ماڈبس اپلیکیشن ہیڈر کہلاتا ہے. اور یہ ہمیشہ جو ہے میسیج کے سٹارٹ میں ایڈ اپ ہوا ہوتا ہے. اور ہمارا جو میسیج ہے وہ ہیڈر ہے اس میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں. ٹرانزیکشن آئی ڈی جو کہ میں نے بتایا جیسے آپ کو 2 بائٹس ہوتی ہیں جو کہ کلائنٹ سیٹ کرتا ہے یونیک آئیڈینٹیفائی ایچ ریکویسٹ، جو ہر ریکویسٹ ہے اس کو جو ہے یونیک جو ہے بنانے کے لیے. اس کے علاوہ پروٹوکول آئی ڈی جو 2 بائٹس ہوتی ہیں ہمیشہ یہ 0 رہتی ہے. جیسے کہ میں نے بتایا لینتھ ہمارے پاس 2 بائٹس کی ہوتی ہے. اس میں بتاتے ہیں کہ بھئی آگے کا جو فردر میسیج ہے وہ اس کتنی بائٹس ہیں اس کے اندر. اور یونٹ آئیڈینٹیفائر یہ 1 بائٹ کی ہوتی ہے جو کہ یہ بھی کلائنٹ سے جو ہے سیٹ ہوئی ہوئی ہوتی ہے کہ بھئی اس کی یونٹ آئی ڈی کیا ہے، جو کہ ایز اے سلیو آئی ڈی ہی ہم پہلے دیکھتے آ رہے ہیں. تو اب ہم چلتے ہیں ماڈبس ٹی سی پی کے ڈیمو کی طرف کہ بھئی ڈیمو میں کیا ہے. سب سے پہلے میں آپ کو جو ہے سیٹ اپ دکھا دیتا ہوں کہ میں نے آج کون سی ڈیوائس سلیکٹ کی ہوئی ہے اور کس میں کیا ہم کرنے والے ہیں نا. تو چلتے ہیں پہلے اپنے سیٹ اپ کی طرف. پہلے سیٹ اپ دیکھ لیتے ہیں. یہ بیسیکلی میرا سیٹ اپ ہوا ہے. اس میں نے فنکس کانٹیکٹ کا انرجی انالائزر یوز کیا ہوا ہے جس میں ایتھرنیٹ کا جو ہے انٹرفیس موجود ہے. اس کے علاوہ ماڈبس پروٹوکول کی پوری سپورٹ ہے اس کے اندر. اور میں نے جو ہے اس میں صرف کیا ہوا ہے کہ ابھی اس کی پاور آن کر کے اور 3 فیز کو وولٹیج لوپ کر کے تاکہ میرا وولٹیجز ایٹ لیسٹ میرے پاس ڈیٹیکٹ ہو جائیں اور اسکرین پہ جو ہے میرے پاس وولٹیج کا ڈیٹا آنے لگے جب میں اس کو ریڈ کرنا چاہوں. تو یہ اس طرح سے جو ہے میرے پاس یہ میں نے جب اس میں لین وائر کنیکٹ کی تو میرے پاس یہ کنیکٹ ہو گیا کیونکہ یہ ڈی ایچ سی پی کے اوپر اس کی سیٹنگ ہوئی تھی. یہ دیکھ سکتے ہیں یہ میرا ماڈل ہے اس میرے انالائزر کا. یہ اس کی آئی پی ہے. اس آئی پی سے میں نے اس کو ایکسیس کیا ہوا ہے. اور اس ایکسیس کے بعد جو ہے یہ میرے پاس جو ہے مجھ کو ریفریش کرتا ہوں تو یہاں پہ دیکھیں اس کی ریڈنگ اپڈیٹ ہو رہی ہیں. یہ اس کا وولٹیج چل رہا ہے کیونکہ میں نے تینوں فیز اس کے وولٹیج کو لوپ کیا ہوا ہے تو سیم ہے. اور کرنٹ کچھ نہیں کیونکہ کوئی سٹیز یا کوئی لوڈ وغیرہ میں نے اس پہ کنیکٹ نہیں کیا ہوا. اس کے علاوہ یہ اس کی فریکوینسی ایکٹیو پاور ساری 0 ہے. پاور فیکٹر 1 آ رہا ہے. وہ سارے پیرامیٹرز ہیں جو کہ اس پہ یہ آ رہے ہوتے ہیں. یہ فنکس کانٹیکٹ کا اپنا انالائزر ہے MA770 کے نام سے اس کا ماڈل ہے. تو اس کو جو ہے آج ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے ہم اس کو ٹی سی پی ماڈبس کے اوپر انٹیگریٹ کریں گے. اچھا، اس کے علاوہ انہوں نے پوری سب سے امپورٹنٹ بات آپ کو میں بتاتا چلوں جو یہ کہ ہمیں ٹی سی پی کے لیے اسپیشلی چاہیے کیا ہوتا ہے. ایک تو اس کی آئی پی ایڈریس کہ وہ ہماری جو ڈیوائس ہے جس پہ ٹی سی پی سپورٹ ہے وہ کنیکٹڈ کس آئی پی کے اوپر ہے. وہ مجھے پتا ہے کہ بھئی میری 192.168.0.52 جو ہے میری آئی پی ہے.
اور اس کے علاوہ رجسٹرز کی میرے پاس انفارمیشن مجھے چاہیے ہوتی، تو یہاں پہ یہ اچھا ہے کہ فنش کانٹیکٹ نے جو ہے رجسٹرز کا ایک پورا ٹیبل دیا ہوا ہے، تو اس میں سارے پیرامیٹر میرے پاس موجود ہیں۔ کرنٹ ریڈ کرنا تو میں یہ رجسٹر اس کی ویلیو ہے، ڈیسیمل میں چاہیے تو یہ ویلیو ہے، ہیکسا ڈیسیمل میں چاہیے تو میرے پاس یہ ویلیو ہے۔ تو یہ اس طرح سے میرے پاس یہاں پہ ساری رجسٹرز کی ویلیوز ہیں، جو میں ریڈ کروں گا میں یہاں سے کاپی کروں گا رجسٹرز کی ویلیو کو۔ اور اب ہم چلتے ہیں اپنی ایگزامپل کی طرف۔ ایگزامپل میں کیا ہے، میں نے ایگزامپل پوری پریپیئر کر کے رکھی ہوئی ہے۔ یہ میرے پاس جو اس کا ماسٹر ہوگا وہ صرف یہ ایک کنٹرولر ہے، جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں ESP8266D1 منی، جو کہ اس میں کوئی کنیکشن نہیں، کیونکہ یہ بھی وائی فائی سے میرے سیم نیٹ ورک سے کنیکٹ ہوگی۔ میرا جو فنش کانٹیکٹ کا انالائزر ہے وہ بھی سیم نیٹ ورک سے کنیکٹ ہوگا، اور میں اس کنٹرولر سے جو ہے اس کی IP کے تھرو جو ہے ماڈبس TCP کی کنیکشن بنا کے اس سے سارا ڈیٹا ریڈ کروں گا۔ تو یہ سارا جو ہے آپ آلریڈی پہلے بھی دیکھ چکے ہیں، وائی فائی کی کریڈینشیل میں نے انیشیٹ کر دی۔ یہاں پہ میں نے انالائزر کی انفارمیشن ڈال دی کہ بھئی سلیف کی IP کیا 192.168.0.52، اور بائی ڈیفالٹ جب بھی ہم کسی ماڈبس کے اوپر بات کرتے ہیں تو سلیو پورٹ جو ہے 502 جو ہے اس کی سلیو پورٹ ہوتی ہے، مطلب جو TCP کی جو پورٹ ہوتی ہے بائی ڈیفالٹ کمیونیکیشن کی وہ 502 ہوتی ہے، چاہے وہ آپ کوئی بھی ڈیوائس لے لیں اس کے اندر 502 ہی ماڈبس کی جو ہے نا TCP پورٹ ہوتی ہے۔ تو یہ اس طرح سے میں نے یہاں پہ انالائزر کی انفارمیشن ڈیفائن کر دی، اس کی IP اس کی پورٹ ہو گئی TCP کی، کہ TCP کی پورٹ نمبر کیا ہے۔ اس کے علاوہ میں نے وائی فائی کا ایک کلائنٹ بنا دیا، جو کہ کیونکہ ظاہر ہے میرے پاس ESP جو ہے وہ وائی فائی سے کنیکٹ ہوگی میرے نیٹ ورک سے، سیم نیٹ ورک پہ جب دونوں آ جائیں گے، اور پھر وائی فائی کلائنٹ کے تھرو جو ہے یہ اس کے TCP کمیونیکیشن کر کے جو ہے سارے ایکسیس کرے گی۔ یہ میرے پاس جو ہے میں نے اپنے کچھ پیرامیٹرز کو میں نے بائٹس کے اندر جو ہے ان کی ریکویسٹ بنا دی ہے، اسی طرح سے جس طرح سے آپ کو یہاں پہ میں نے ایکسپلین کیا کہ پہلی جو 2 بائٹس ہوتی ہیں وہ ٹرانزیکشن ID ہوتی ہے، تو میں نے یہاں پہ بتا دیا کہ بھائی ٹرانزیکشن ID آ گئی، اور اس کے بعد پھر میں نے 2 بائٹ بتا دی کہ یہ ہمارے پاس جو ہے پروٹوکول ID جو کہ 0 ہوتی ہے۔ لینتھ میں نے بتا دیا کہ بھائی لینتھ جو ہے میرے پاس 6 ہوگی اس کے بعد، کیونکہ 1 2 3 4 5 6۔ اس کے علاوہ جو ہے نیکسٹ میں نے یونٹ ID بتا دی، یونٹ ID میری جو ہے سنگل بائٹ کی وہ 01 ہی ہے۔ اس کے علاوہ فنکشن کوڈ بتا دیا، فنکشن کوڈ میں نے بول دیا کہ بھائی 03 سے مجھے ریڈ کرنا ہے، اس کا مطلب ہے ہولڈنگ رجسٹر سے مجھے ریڈ کرنا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو آگے کا اسٹارٹنگ ایڈریس ہے وہ میں نے بتا دیا 80C۔ 80C کا مطلب ہے کہ فریکوینسی کا ڈیٹا ریڈ کرنا ہے۔ یہاں پہ اگر میں دیکھوں فریکوینسی کی جو ایڈریس ہے وہ 80C ہے، 2 بائٹس کا ہے، تو 2 بائٹس اس طرح سے 80 اور 0C کر کے لکھ دیا۔ اس کے علاوہ میں نے بتا دیا کہ مجھے جو ریڈ کرنا ہے، اچھا ابھی انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ بھئی ہر رجسٹر جو ریڈ ہوگا وہ مطلب ہر ویلیو جو ہے 2 رجسٹر پہ رائٹ ہے، تو نمبر آف رجسٹرز بھی انہوں نے خود بھی بتائے ہوئے ہیں۔ تو یہاں پہ آپ کو 2 بائٹ لینتھ بتانی ہے کہ بھئی مطلب 02 مطلب 2 لینتھ تک مجھے ریڈ کرنا ہے۔ تو یہ اس طرح سے میں فریکوینسی کی ریکویسٹ بن گئی۔ اسی طرح سے میں نے وولٹیج 1 وولٹیج 2 وولٹیج 3 مطلب فیز 1 وولٹیج، فیز 2 وولٹیج، فیز 3 وولٹیج کی بھی میں نے بائٹس اسی طرح سے بنا لی۔ ایڈریس یہاں پہ میرے پاس موجود تھا، یہ رہا 8006 8008 8000A، اسی طرح سے یہ میں نے بنا دی۔ اسی طرح سے کرنٹ کی بھی میں نے جو ہے انفارمیشن بنا دی 8000E 8010 8012 کر کے جو ہے ایڈریسز میں نے بنا کے یہاں پہ میں نے بائٹس بنا دی۔ اور میں نے ایک ایرے لے لیا، وہی جو ہم نے پہلے بھی یوز کیا تھا، نمبر آف بائٹ کا ایک ویریبل لے لیا۔ اس میں انکمنگ بائٹ کا مجھے پتا ہے کہ انکمنگ بائٹ جو ہے میرے پاس ہمیشہ 13 ہوگی، کیونکہ میں سنگل ویلیوز ریڈ کر رہا ہوں، 13 سے زیادہ کبھی بھی نہیں ہوگی، جو کہ ویلڈ ریکویسٹ ہے۔ اس میں نے لاسٹ ریکویسٹ ٹائم ایک ویریبل لے لیا، ٹائم آؤٹ بتا دیا کہ بھائی 1 سیکنڈ سے زیادہ اگر رسپانس نہ آئے تو ٹائم آؤٹ کر دے۔ سیٹ اپ میں نے جو ہے سیریل بگن کر دیا، ڈیلے دے دیا، پرنٹ کر دیا، سیٹ اپ وائی فائی والا کام کر دیا کہ بھائی میں نے وائی فائی کنیکٹ کرا دیا۔ اور لوپ کے اندر میں نے چیک کیا کہ اگر میرا سلیو کنیکٹڈ نہیں ہے تو میں نے اس کو نوٹ کنیکٹڈ کر کے اس کو سٹاپ کیا 1 ٹائم، اور دوبارہ سلیو کنیکٹ کیا۔ سلیو کنیکٹ کے اندر میں نے اس کی IP جس IP سے مجھے کنیکٹ کرنا ہے وہ اور اس کی پورٹ نمبر سے میں نے کنیکٹ کرا دیا۔ اور پھر میں نے چیک کیا کہ بھائی اگر تو میرا سلیو کنیکٹڈ ہے، اس کا مطلب ہے کہ اب میں ریکویسٹ کر سکتا ہوں TCP کے لیے۔ تو میں نے پھر ریکویسٹ کام کیا، ریکویسٹ میں نے کی، اس میں نے جو ہے میں نے ایک بفر پاس کر دیا جو کہ میرا اس کے لیے تھا فریکوینسی کے لیے۔ ریڈ ڈیٹا کا میں نے ایک فنکشن بنایا، ریڈ ڈیٹا کے فنکشن میں نے کیا کام کیا ہے کہ بھائی میں بفر لیتا ہوں اور اس بفر کو پاس کر دیتا ہوں سینڈ ریکویسٹ کے فنکشن کے اندر۔ سینڈ ریکویسٹ کا فنکشن کیا کام کر رہا ہے، سینڈ ریکویسٹ کا فنکشن جو ہے چیک کرتا ہے کہ بھائی اگر تو کوئی ڈیٹا موجود ہے سیریل سلیو کے اوپر اس کے کلائنٹ میں تو وہ ریڈ کر لے، تاکہ سارا ہمارا جو گاربیج ہے وہ ریڈ ہو جائے۔ اور اس کے بعد وہ کیا کرتا ہے، رائٹ کر دیتا سلیو جو کہ میرا بفر آیا وہ اور اس کی لینتھ کے ساتھ، مطلب
لینتھ ہے ہر بفر کی 12 لینتھ ہے، تو بفر رائٹ کر دیتا ہے، اور جب جو رائٹ کرے گا تو اس کے رسپانس میں اس کو اس کی لینتھ ملتی ہے، تو 12 ہی ہونی چاہیے لینتھ بھی. تو میں نے یہاں پہ بولین کا ویریبل لے کے اس میں کمپیئر کرایا کہ اگر جو RET میرے پاس رسپانس آیا ہے اس کا تو وہ 12 ہی ہے. اگر دونوں 12 ہے تو اس کا مطلب ہے کہ میرے پاس جو سیریل رائٹ ہوا بالکل صحیح ہوا ہے. سیریل رائٹ صحیح ہوگا تبھی میرے پاس رسپانس صحیح آئے گا، اور میں نے یہاں پہ رسپانس کا ویریبل ٹرو کر کے یہاں پہ رسپانس ریٹرن کرا دیا. ادروائز یہ اگر یہ سیریل رائٹ صحیح نہیں ہوتا تو یہاں پہ رسپانس فالس ہوتا، اور جب یہاں پہ رسپانس فالس ہوتا تو یہ اس کے اندر جاتا ہی نہیں اندر، تو یہاں پہ یہیں سے ایگزٹ کر جاتا. اور اس کے بعد پھر جیسے ہی رسپانس میرا ٹرو ہو گیا، رائٹ صحیح ہو گیا، پھر اویلیبل کا میں نے ایک فنکشن بنایا. اویلیبل کے فنکشن کے اندر میں نے کیا کام کیا ہے کہ میں چیک کر رہا ہوں، میں نے وائل ٹرو کا فنکشن وائل ٹرو کے میں نے لوپ لگا جس کے اندر میں نے کام کیا کہ بھائی اف سلیو اویلیبل ہے، اگر تو سلیو اویلیبل ہے تو یہ کام کرنا ہے. کیا کام کرنا ہے؟ ڈو اور وائل کا میں نے فنکشن یوز کیا. بھائی ڈو میں کیا ہے کہ بھائی پہلے بائٹ کو ریڈ کرو، اس کو میں نے پرنٹ بھی کرایا، اور اس کو میں نے انکمنگ بائٹ کے ایرے کے اندر اسٹور کرایا. نمبر آف بائٹ کو میں نے انکریمنٹ کر دیا، اور اس کے علاوہ میں نے پھر وائل کے اندر کہہ دی کہ بھائی جب تک میرا سلیو اویلیبل ہے، مطلب میرا جو ہے کلائنٹ اویلیبل ہے اس کے اندر ڈیٹا موجود ہے، تب تک یہ کام میرا کرتا رہے گا، ساری ہماری بائٹس ریڈ کرتا رہے گا، 13 بائٹس تک یہ ریڈ کرے گا. اور جیسے ہی میرے پاس یہ ڈو وائل ختم ہوگا یہاں پہ بریک ہو جائے گا، اور ان کیس اگر یہ کنیکٹڈ نہیں ہے تو یہاں پہ میرے پاس 1 سیکنڈ تک چیک کرے گا. اس کے بعد جو ہے یہ اس کو بول دے گا کہ بھائی ہمارا جو ریکویسٹ ہے وہ ٹائم آؤٹ ہو گیا ہے. تو اس طرح سے میرے پاس یہ پوری 13 بائٹس ریڈ ہو جائیں گی، اور ریڈ ہونے کے بعد جو ہے پھر یہاں پہ میرے پاس میں چیک کرتا ہوں کہ اگر نمبر آف بائٹ میرے پاس 13 یا اس سے زیادہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ میرا ڈیٹا ریڈ ہو گیا. پھر انکمنگ بائٹ کا میں نے وہی یہ والا سارا کام ہمارے پاس جو میں نے ماڈبس RS-485 کے لیے کیا تھا سیم وہی کام ہے کہ میں نے ایک اسٹرنگ بنایا، ایرے بنا کے اس کو میں نے چیک کرایا کہ اگر جہاں پہ 0 اپینڈ نہیں ہے تو اس کو 0 اپینڈ کر دے. اور اس کے علاوہ مجھے پتا تھا کہ جو میرے پاس جو بائٹس ہیں ڈیٹا کی، اچھا اب اس میں کیا ہے کہ دو ڈیٹا، کیونکہ 2 رجسٹر سے ڈیٹا ریڈ کیا ہے تو میرے پاس 2 ڈیٹا پوائنٹس ہوں گے، ان دو ڈیٹا کو ملا کے مجھے ایک سنگل بنانا پڑے گا. کس طرح سے؟ تو پہلا ڈیٹا مجھے پتا ہے کہ بھائی 9th لوکیشن اینڈ 10th لوکیشن کے انڈیکس کے اوپر ہے، تو ان دونوں کو ملا کے میں نے ایک اسٹرنگ بنا لیا. اور اسی طرح سے ڈیٹا 2 کو میں نے ان دونوں کو ملا کے ایک اسٹرنگ بنا لیا. اور اس کے بعد پھر میں نے کیا کام کرا کہ اب اس کے بعد اس کی کنورژن کی جو فارمولا تھا وہ فینکس کانٹیکٹ کا اپنا بتایا ہوا تھا کہ بھائی آپ نے پہلے کیا کرنا ہے، پہلے آپ نے ڈیٹا 2 رکھنا ہے، جو مطلب 2 بائٹس بعد میں ریڈ ہوئی ہیں وہ پہلے رکھنی ہے. اس کے بعد ڈیٹا 1 جو پہلے 2 بائٹس ریڈ ہوئی تھی رجسٹر کی ویلیو اس کی وہ رکھنی ہے. اس کو ملا کے آپ نے اس کو ڈیسیمل میں کنورٹ کرنا ہے، اور پھر ڈیسیمل سے فلوٹ میں کنورٹ کرنا ہے، تو آپ کو ایکچوئل ویلیو آپ کی مل جائے گی. تو اسی طرح سے میں نے کنورژن کی، اور پھر میں نے نمبر آف بائٹ کا ویریبل میں نے 0 کرایا اور میں نے ویلیو کو ریٹرن کر دیا. اگر تو میرے پاس یہ سکسیزفل ریڈ ہوا ہے تو یہ اس کی ایکچوئل ویلیو ریٹرن کر دے گا، ادروائز یہ ویلیو میں کیا -1 ریٹرن کر رہا ہوگا. اور اسی طرح سے میں نے اس فنکشن کو سب جگہ یوز کیا، اور ہر اس کا جو ہے بفر میں نے پاس کیا، اس بفر کے اگینسٹ میں نے ویریبل کے اندر ویلیو سیو کرائی، وولٹیج 1 2 3 کرنٹ 1 2 3، اور اس کو میں نے پرنٹ کرا دیا. تو یہ پورا کوڈ کی ایکسپلینیشن تھی. اب اس کا ڈیمو دیکھ لیتے ہیں سیریل مانیٹر کے اوپر کس طرح سے اس کا رسپانس آ رہا ہے. میں اس کو ریسیٹ کرتا ہوں، کلیئر کرتا ہوں، آپ کو شروع سے دکھا دیتا ہوں. یہ میرا وائی فائی کنیکٹ ہو رہا ہے، اور میرا وائی فائی کنیکٹ ہو گیا. میں سیریل اسٹاپ کرتا ہوں آٹو اسکرول. یہ میرا یہاں پہ وائی فائی کنیکٹ ہو گیا، اور یہ میری IP مل گئی میرے وائی فائی کو. اور یہاں پہ سلیو نوٹ کنیکٹی شروع میں آیا. اس کے بعد جب یہ کنیکٹ ہو گیا تو ریکویسٹ ڈیٹا کا میسج جو میں نے پرنٹ کیا تھا وہ کیا. پہلی ریکویسٹ کی تو پہلی ریکویسٹ کے رسپانس میں اس کو 13 بائٹس مل گئی، پھر دوسری ریکویسٹ کے رسپانس میں اس کو 13 بائٹ مل گئی. اس طرح سے جتنی بھی میں نے ریکویسٹ کی وہ ساری بائٹس یہاں پہ پرنٹ ہو گئی، اور پھر میں نے اس کی کنورژن کر دی. تو میرے پاس فریکوینسی کی ویلیو 49.95 آ گئی. اسی طرح سے وولٹیج 1 وولٹیج 2 وولٹیج 3 اور کرنٹ 1 کرنٹ 2 کرنٹ تھی. اگر میں یہاں پہ اب اس کو آٹو اسکرول آن کرتا ہوں اور یہاں پہ فریکوینسی کی ویلیو دیکھتا ہوں کہ یہ چینجز ہو رہی ہوں گی اس کے اندر، اور یہی چیز جو ہے میرے پاس یہاں پہ میرے پاس اس کے بعد بھی آ رہی ہوگی. جو میرے پاس اس پہ آ رہی ہے، میں اس کو ریکنیکٹ کرتا ہوں تو یہاں پہ بھی جو میرے پاس ویلیوز آ رہی ہے وہ یہی آ رہی ہیں. آپ دیکھ لیں یہاں پہ یہی 228 وولٹیج چل رہا ہے، اور میرے پاس یہاں پہ بھی 228 وولٹیج چل رہا ہے. اور میرے پاس جو فریکوینسی ہے وہ میرے پاس جو ہے 49 پوائنٹ سمتھنگ چل رہی ہے، تو یہاں پہ بھی یہی چیز ہے. تو اسی طرح سے جو ہے میں اگر چاہوں تو میں اور بھی ریکویسٹ یہاں پہ ایڈ کر سکتا ہوں. یہاں پہ مجھے سمپل کچھ نہیں ہے، مجھے بفر ایڈ کرنا ہوگا، اور بفر کے ساتھ پھر مجھے یہاں پہ اس کو کال کرنا ہوگا اس لائن کے بعد فوراً، اور یہاں پہ پرنٹ کر دوں گا. تو اس طرح سے جو ہے ہماری ماڈبس TCP کی ریکویسٹ کام کر رہی ہوتی ہے. اور اس طرح سے جو ہے آپ ایک چھوٹے سے کنٹرولر کو جو کہ ESP8266 کو لے کے آپ جو ہے
اگر آپ کے نیٹ ورک پہ کنیکٹڈ ہے آپ کی PLC یا آپ کا انالائزر یا آپ کی VFD جو کہ اس طرح سے نیٹ ورک پہ کنیکٹ ہو سکتی ہے، اس میں نیٹ ورک کا آپشن ہے، تو آپ اس کو ماڈبس TCP کے اوپر بھی اس طرح سے ایزیلی وائرلیس جو ہے وداؤٹ کسی ہارڈ ویئر کنیکشن کے آپ اس کو ریڈ کر سکتے ہیں. اور اس میں جتنے پیرامیٹرز چاہوں، یہاں پہ جتنی میرے پاس رجسٹرز کی لسٹ موجود ہے وہ ساری رجسٹرز کی لسٹ جو ہے میں ریڈ کر سکتا ہوں. جو پیرامیٹر چاہوں، ایکٹیو پاور اور پاور فیکٹر، اپیرنٹ پاور، انرجیز، بہت سارے پیرامیٹرز ہوتے ہیں جو کہ انرجی انالائزر ایک انرجی انالائزر دے رہا ہوتا ہے. وہ سارے پیرامیٹرز آپ اس ایک چھوٹے سے کنٹرولر کے ساتھ ریڈ کر سکتے ہیں اور اس کو جو ہے مانیٹر کر سکتے ہیں لائیو بالکل. تو ہوپ فلی جو ہے آپ کو ماڈبس TCP پروٹوکول کے بارے میں آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ ماڈبس TCP پروٹوکول کا فارمیٹ کیا ہوتا ہے، اس کا فریم کیا ہوتا ہے، کس طرح سے کام کرتا ہے. اگر آپ کو کسی کنٹرولر کے ساتھ اس کو کرنا ہے، یہی چیز جو ہے میں اگر ESP32 کے ساتھ کرنا چاہوں تو سیم یہی میں کام کر سکتا ہوں ESP32 کے لیے بھی. بس سمپل کچھ نہیں، یہاں پہ ESP32 کی جو ہے لائبریری وائی فائی والی چینج ہوگی، باقی پورا A to Z کوڈ سیم رہے گا، کچھ بھی چینج نہیں ہوگا، سیم کوڈ ہے. بس یہاں پہ وائی فائی کی لائبریری چینج ہو جائے گی ESP32 کے لیے، تو یہ ESP32 سے جو ہے میں ریڈ کر سکتا ہوں گا. تو ہوپ فلی جو ہے آپ کو میری ویڈیو یہ اچھی لگی ہو اور آپ کو سمجھ آیا ہو کہ بھئی ماڈبس TCP کی کس طرح سے ورکنگ ہوتی ہے، کیا اس کی پریکٹیکل ایگزامپل ہے. تو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کر کے مجھے اپنا فیڈ بیک میرے ساتھ شیئر کریں. میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نیو ویڈیو کی اپڈیٹس آپ کو ملتی رہے. اور پلیز میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، کیونکہ جو میرے زیادہ تر ویورز ہیں وہ انہوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہو. تو آپ سے ریکویسٹ ہے، اگر آپ کو کنٹینٹ اچھا لگتا ہے، آپ کے لیے ہیلپ فل ثابت ہوتا ہے، تو آپ پلیز میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر کے مجھے سپورٹ کریں. اور اس کے علاوہ ہمارے سوشل میڈیا کے چینلز کو بھی ہمیں فالو کریں. فیس بک پیج کو ہمارے فالو کریں، لائک کریں. لنکڈ ان کے اوپر ہمارے پیج کو فالو کریں. انسٹاگرام کے پیج کو ہمارے فالو کریں، لائک کریں، تاکہ سوشل میڈیا کے چینلز کے تھرو بھی ہماری اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں. اور اسی طرح سے اس ویڈیو کو ہم کرتے ہیں اینڈ اللہ حافظ.